बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। बड़े मज़े का सर्दी का मौसम है, हमारे शहर में खूब ठंड है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बड़ी गहमा गहमी है और गर्मा गर्मी है। और गर्मा गर्मी किस चीज़ की है? जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो दोनों बड़े आपस में उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गर्मा गर्मी चल रही है। और टॉपिक क्या था आपको याद होगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे हुनर और हुनरमंदों से, और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हुए हम आपकी मुलाकात कराएंगे डिग्री होल्डर्स से। और अब जीतना हुनर ने है या डिग्री होल्डर्स ने, या इन दोनों ने साथ साथ एक ही तरह जीतना है, या क्या होना है क्या नहीं होना, फैसला हमने ये करना है कि क्या डिग्री बेहतर है, क्या हुनर बेहतर है, क्या दोनों अलग अलग बेहतर है, या ये दोनों साथ भी चल सकते हैं। कौन जीतता है इस लड़ाई में, इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात कराने लगे हैं अपने एक डिग्री होल्डर से। और हुनरमंदों के प्रोग्राम तो ख़त्म हुए और अब डिग्री होल्डर्स की ख्यालात सुनते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बड़े ही मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि मुक़द्दस पेशे के साथ ही डॉक्टर का लफ्ज़ जहन में आ जाता है। बहुत सारी जगहों पर काम कर रहे हैं और मैं बड़ी खुशी से उनको वेलकम करती हूँ। डॉक्टर अली मुर्तज़ा तारड़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं कैसे हैं? आपने सुना कि बड़ी गर्मा गर्मी है हुनर और डिग्री के दरमियान? जी, ये बिल्कुल अरसा दराज से चल रही है और ये इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन हमने किसी नतीजे पर पहुंचना है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछूंगी कि ये जो डिग्री है इसका शशका बहुत होता है, तो क्या वाकई ऐसा है? मैम, डिग्री का शशका है, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सी रीजंस हैं। आप देखें, जैसे हम एक प्रोफेशनल है, वो डिग्री लेता है, पढ़ता है, उसके बाद उसको सबको दिख रहा है कि इसमें बहुत शशका है, नाम के साथ डॉक्टर लग गया है, लेकिन इसके पीछे इतनी स्ट्रगल है जो किसी को नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है, आपको डेली एक्टिविटीज अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अब शशके से ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि एक सोने की कीमत सुनार जानता है। अब शशका हम हर किसी को दिखा भी नहीं सकते, हर किसी को कदर भी लेकिन नहीं होती। एरोगेंट होते हैं डिग्री वाले, जरा एटीट्यूड होता है उनमें। हाँ, होता है मैम, इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। अब ये आपका सर नफसी से काम ले रहे हैं, अंदर अंदर आपको भी पता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है। हाँ बिल्कुल मैम, ये होता है। डेफिनेटली बड़ी मेहनत इसके पीछे होती है। मुझे बल्कि वो एक वाकया भी याद आ गया है सर कि मैं एक दफा जा रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। कहते हैं जी आप क्या करते हैं? मैं कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं ओवर स्पीड जा रहा था। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो पहले कहते हैं हाँ जी इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हैं? मैं कहा सर मैंने ड्यूटी पे जाना है। कहते हैं क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो ज्यादती है कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हैं, अगर आप अपनी वो नहीं करेंगे, ठीक है, केयर, तो हम दूसरों की क्या नाम है, कैसे आप केयर कर सकेंगे? तो उस पर मुझे ना एक बड़ी पॉजिटिव चीज मिली कि एक किस्म उन्होंने मुझे कहा आपको मैं चालान जरूर दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं इसलिए कि आप डॉक्टर हैं, मुझे आपकी केयर है, मुझे आपकी फिक्र है। वैसे ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि आप सबको बचाते हैं। बिल्कुल। आप मतलब अल्लाह के बाद अगर हम किसी को समझ रहे होते हैं वसीला, तो वो यही होता है कि डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर हमें बचा लेगा। ऐसे ही है। तो ये बड़ी आपकी जान वाकई कीमती है। तो डॉक्टर साहब, शुरू बाकायदा ये करते हैं कि ये बताएं कि आपको खुद कैसे पता चला कि मेरा रुझान मेडिकल साइंस की तरफ है? क्या बचपन से ही आपको पता था कि बस मुझे डॉक्टर बनना है, या ये कि आपने खुद को खुद डिस्कवर किया, या क्या मामला हुआ? मैम, इसमें ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान की आपको बताऊंगा, पाकिस्तान में ये इशू है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मोस्टली मैं बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स रिश्तेदार बता देते हैं जी ये हमारा बच्चा पैदा हुआ, ये तो डॉक्टर बनेगा, हाँ बस, ये बच्चा हमारा इंजीनियर बनेगा, ये बच्चा हमारा ये करेगा। अब जब बच्चा 7-8 में जाता है, उसे लगता है कि यार मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, मेरी इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग में किसी है, और तरफ, मेरी इंटरेस्ट जो है वो किसी और चीज़ में है, तो उसमें फिर आके इश्यूज आते हैं। लेकिन मेरा कुछ ऐसा था कि मैं खुद ही, एक तो घर से भी इंटरेस्ट थी, सबकी पेरेंट्स कहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, मेरा अपना भी ये था कि मेरी जो ज़्यादा कहते हैं कि आसान लगना, या मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट अपना पर्सनली भी बायो की तरफ था, मेडिकल की तरफ था। अच्छा। तो दैट्स द रीज़न कि मुझे वो मतलब ये कि बचपन से आपका पढ़ाई की तरफ भी फिर तवज्जो होगी ना, मतलब आप ज़हीन होंगे। ऐसे ही है। और वो रिवायती सोच तो नहीं थी माँ बाप की कि वो प्रेशर करते कि नहीं बस बेशक आपका तो रुझान था, लेकिन उन्होंने कहा कि बस तुमने डॉक्टर ही बनना है, बस सोचना नहीं किसी और चीज के बारे में? नहीं, मुझे ऐसे बिल्कुल बोंड नहीं किया गया। अच्छा। मुझे बिल्कुल रिलैक्स, मेरे हम 6 बहन भाई हैं, सबको बड़ा रिलैक्स छोड़ा गया कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं जाएं। वालिदैन का वैसे यही मस्बत रवैया होना चाहिए ना। बिल्कुल, और हर तरह से आज तक हमें सपोर्ट करते हैं कि आपने जो ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है आप वो करें।
یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب میں خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے والدین کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. وہ بچے کا رجحان دیکھیں نا، بڑے تو وہ ہیں، وہ بچے کو بتائیں کہ یا آبزرو کریں کہ بچہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے. تو آپ کو خود ہی سے یہ تھا کہ میں اسٹڈیز میں اچھا ہوں اور میں اچھا پڑھ سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی. اور اس کا اگر آپ پیرنٹس جو ہیں بونڈ کر دیتے ہیں تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے. سب سے بڑا یہ کہ موسٹلی آپ دیکھیں ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، پیرنٹس نے کہہ دیا ڈاکٹر بننا ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں. اب دیکھیں اب ڈپریشن ریٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس میں کتنا ہے، اسٹریس کتنا ہے. اکثر میڈیکل اسٹوڈنٹس سوسائڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن ایک یہ بھی ان کا اپنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ایک چیز میں، تو آپ پیرنٹس سے فیملی سے پریشرائز کر رہے ہیں. لیکن آج کل کے بچے میں سمجھتی ہوں یہ بڑے نا بولڈ ہیں، سینسٹیو تو ہیں ہی ہیں لیکن بولڈ ہیں. یہ اگر انہوں نے والدین کی بات نہیں ماننی تو نہیں مانی. میں نے ڈاکٹر صاحب 1000 کوشش کی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، نہیں بن کے دی. مطلب اس نے ایسی رسیاں توڑائیں اور ایسی بھاگی اس سے کہ وہ اب اپنی شوق کی فیلڈ میں چلی گئی. لیکن میں سمجھتی ہوں والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے ایسے ہی ہے کہ وہ بچے کو رجحان کے حساب سے اس کو تعلیم دلوائیں. بالکل ایسے ہی ہے. بچے آپ کی بات میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ بولڈ تو ہیں، لیکن میم یہ جو اب اپ کمنگ بچے ہیں وہ بولڈ ہیں. جو میرے ایج فیلو ہیں ہمارے، ہم بھی تھوڑے سے ایزی ہیں. آپ لوگوں کا جو سر ہمارے وقت میں تو تھا ہی ایک ڈاکٹر ایک انجینئر، اس کے علاوہ دنیا ختم تھی. اور یہ کمپٹیشن آج بھی چل رہا ہے. آج بھی چل رہا ہے ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے فائنلی آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اس فیلڈ میں جا سکتا ہوں، آپ نے اس طرف آنے کا فیصلہ کر لیا. مطلب آپ ظاہر ہے 9th میں یا FSC میں آپ اس طرف چلے گئے ہوں گے. تو اب یہ بتائیے کہ اس پڑھائی کے اتنے سخت سفر میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میم سب سے بڑی مشکل تو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. آپ اپنے ہی خیال نہیں رکھ سکتے. کہ سب سے پہلی بات اگر ایک بچہ FSC سے ہی ہم شروع کریں، FSC میں اتنی انتھک محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیکل کا میرٹ کدھر جا کے رک رہا ہے، 85 87 89%. تباہی ہے جی تباہی. اس دور میں 86% پہ تھا لاسٹ سیٹ جو تھی جب ہم نے ایڈمیشن لیے تھے. تو اتنا کمپٹیشن ہے. اس کے بعد سب سے پہلے یہ اتنی اسٹرگل کرو، اتنا پڑھو. اس کے بعد آپ اپنی فزیکل باڈی کا نہیں کیئر کر پا رہے، آپ اپنی ایموشنل جو ہے نا اس کا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ صرف آپ بیٹھے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں. بالکل. تو آپ کیسے پھر مینیج کیا آپ نے کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دیں، کوئی گیمز بھی ساتھ کریں، کوئی کچھ کیسے؟ جب تک تو آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا آپ کچھ مینیج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک پریشر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر 10 لوگ بھاگ رہے ہیں 10 میں سے ایک نے سلیکٹ ہونا ہے، تو آپ کو انت تک محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اسٹل اگر آپ بالکل ہی اسی میں چلے جائیں گے تو پھر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے تو وہ افیکٹ تو ہوگی. سب سے زیادہ میرا خیال ہے محنت کا ٹائم FSC والا ہوتا ہے، FSC والا یا A لیولز والا، کہ جس وقت آپ کو کسی اچھی میڈیکل کالج میں جانے کے لیے ایک میرٹ چاہیے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اس کے بعد پھر جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، آپ نے اسٹرگل کر لی، پھر ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے. لگتا تو ایسا ویسے کہتے ہیں اس میں تو فیل شیل بھی ہو، جو سپلیاں آتے رہے ڈاکٹر آپ بن کے ہی نکلو گے. یہ ریالٹی ہے. لیکن اس میں ایک چیز نہیں نہ پتا کہ اس کی ایک لمٹ ہے، کتنی سپلیاں اتنے اب نارملی آپ دیکھیں تو پاسنگ کرائٹیریا 60% ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل 60% سے کم ہے تو ڈگری نہیں ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب میں نے تو سنا ہے ایسے میڈیکل کالج بھی ہیں جہاں پیسے دو اور ڈاکٹر بن جاؤ. ایسا میم کہیں بھی نہیں ہوتا. پیسے دے کے ڈاکٹر بن سکتے ہیں وہ جو بچے اسکلڈ ہیں. اب اس میں ہم آپ کہہ سکتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز جتنے جی میرا اشارہ اسی طرف تھا. پرائیویٹ میڈیکل کالجز جتنے بھی ہیں ان میں ایڈمیشن ہوتے ہیں. اب اس میں پہلی بات تو یہ جو کروانے والے ایڈمیشن ہے وہ ماشاء اللہ بہت لیٹ فیملیز ہوتی ہیں. اب دیکھیں 80-90 لاکھ جو ہے وہ ایک آن ایوریج فیملی تو نہیں پے کر سکتی. سر وہ اگر وہ اسٹوڈنٹ اتنا ذہین نہیں ہے اور پیسے دے کے وہ چلا گیا ہے وہاں پہ، تو کیا وہ ایک قابل ڈاکٹر بن کے نکلے گا، یا وہ ہتھیار جو ہیں وہ ڈاکٹر کے بجائے وہ اوزار جو ہیں وہ قصائی کے ہاتھ میں ہوں گے؟ اس پہ نا میری 2 رائے ہیں. اب دیکھیں بچہ انٹر تک نا یہ ہوتا ہے، یہ ایج ایسی ہوتی ہے میٹرک کی اور انٹرمیڈیٹ کی کہ بچے کو ایک طرح سے اپنا نہیں پتا ہوتا انٹرسٹ لینا. اب میڈیکل میں اگر بچہ چلا گیا تو ممکن ہے وہ جو پرائیویٹ پہ بالکل بلو دا بیلٹ تھا ایڈمیشن ہو گیا اور وہ سب سے اچھا ڈاکٹر نکل آئے. یہ بھی ممکن ہے اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، وہ اچھا پڑ جائے. لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہے نا، اب جیسے یہ ایک بڑا غلط طریقہ ہے، میں اس کو ہمیشہ ڈینائی کرتا ہوں کہ پیرنٹس کہتے ہیں. مجھے 1-2 دفعہ کال آئی، فیملی فرینڈ تھے دور کے، انہوں نے بولا کہ سر ہمارے پاس ماشاء اللہ ان کے پاس پیسہ ہے بھی، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے مارکس ہیں 57-58%، تو اس کو میں پرائیویٹ میں میڈیکل میں ڈاکٹر کرا دوں تو پیسے تو پورے کر لے گا. اب میم دیکھیں جو پرائیویٹ میں بھی ایڈمیشن کروا رہے ہیں نا، اب میں آن کیمرہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پلیز بتائیں، ہم بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں. اتنا ایڈمیشن اتنے پیسے دے کے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں 50 لاکھ پے کیا ہے،
5 سال کا. اب 5 سال کے بعد بچے کے اوپر سب سے بڑا پریشر کیا آئے گا کہ مجھے جو 50 لاکھ دیا ہوا ہے صرف ٹیوشن فیس وہ بیک کرنی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آج کل فریش گریجویٹ کی کیا سیلریز ہیں, بہت اچھی پے مل رہی ہوگی تو 50-60 مل رہی ہوگی, ورنہ مجھے پتا ہے بہت سے پیرنٹس تو کیا پتا انویسٹمنٹ ہی کر رہے ہو نا اس بچے پہ کہ بھائی اتنی ہم نے انویسٹمنٹ کی, کل کو اتنا کما کے دے گا. لیکن مشکل ہے نا, یا اگر امیر بچے ہیں تو ڈگری لگ جائے گی بھائی ڈاکٹر کی. اور اس کے لیے میں تو ریکمینڈ کروں گا اگر بچے کو آپ نے 70 لاکھ ڈاکٹر بنانے پہ لگائیں, بچے کی انٹرسٹ ہے تو ضرور لگانا چاہیے. اگر آپ صرف اس بات پہ بچہ پیسے کما لے گا, یہ اہم بات ہے کہ انٹرسٹ دیکھ لیں بچے کا, اس کے بعد بے شک اس پہ پیسہ لگائیں, اچھی بات ہے, ایک اچھا دماغ بنے گا. صحیح بات. اسٹل اس کو باؤنڈ نہ کریں کہ بھائی آپ پہ 50-60 لاکھ لگا ہوا, کیونکہ بچہ گریجویٹ ہوگا اس کے اوپر بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے فیملی کا, فرینڈس کا, اتنے پیسے لگائے ہیں یہ تو 50,000 نہیں. تو آپ نے دیکھیں جو آپ نے ذاتی طور پہ مشکلات اٹھائیں, ایک تو یہ کہ بہت پڑھنا ہوتا ہے, بالکل ہے نا, آل دا ٹائم. اپنی ڈائٹ کا خیال آپ نہیں رکھ پاتے ہوں گے, فزیکل ایکسرسائزز آپ کی نہیں ہو پاتی ہوں گی, دوستوں سے انٹریکشن, وہ جو سوشل انٹریکشن ختم, مطلب ایک نرڈ بن گئے نا. بالکل ایسے ہی بہت محنت ہے. سوشل انٹریکشن ہے, آپ کو فیملی میرجز, کزن میرجز, یہ وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اور کتنا دل چاہتا ہوا نا جب شادی میں جا رہے ہیں, ساری فیملی جا رہی ہے, میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے تو پڑھنا ہے. بالکل ایسا ہے. اب سم ٹائم ایسا کسی کی ایسی شادی آ گئی ہے, آپ کو جانا ہے لیکن آپ جا نہیں پا, آپ کے ایگزامز آ گئے ہیں. اور آپ کی تو بہت موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں نا, کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ مطلب میں نے ایک دفعہ صرف دور سے دیکھی تھی, میرا دل اتنا گھبرایا ان کو دیکھ کے. واقعی بہت پڑھتے ہیں آپ. نہیں, بکس واقعی موٹی ہوتی ہیں اور وہ پڑھنی پڑتی ہیں. ہاں, تو کیا یہ جو بکس ہوتی ہیں اتنی مہنگی میڈیکل کی, یہ ہر اسٹوڈنٹ خرید سکتا ہے, یا لائبریری میں اویلیبل ہوتی ہیں, یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ غریب بچے بھی پڑھ سکیں؟ نہیں میم, گورنمنٹ کی طرف سے انتظام یہی ہے لائبریریز والا, اس کے علاوہ تو موسٹلی خریدنی پڑتی ہیں, یا پھر پریزنٹیشن, انٹرنیٹ سرچ, یہ وہ, یا پھر فرینڈز مل کے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے مل کے لے لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے جو فرینڈز ہیں وہ زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, 2 بکس آپ لے لو, 2 آپ لے لو, وہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. لیکن موسٹلی یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پہ ہی لینی پڑتی ہیں, اور بچے لیتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں. اب ایڈمیشن لیا, ہاں نہیں واقعی پیسہ تو بہت لگتا ہے. یہ بتائیں کہ اچھا چلیں ڈاکٹر تو آپ بن گئے الحمدللہ, اور آپ نے اپنی ساری محنت آپ کی وہ ہو گئی, اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں, ذرا وہ بھی بریفلی ہمیں بتائیں, کیونکہ میں بہت سارے سوالات, ناظرین میں بہت سارے سوالات کور کرنا چاہ رہی ہوں, مگر مجھے پتا ہے وقت ایک دم ختم ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے. میم پروفیشنل لائف میں آ کے بھی نا سب سے بڑا جو آپ سوشل پریشر ہے نا, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے فریش گریجویٹس کے لیے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب مجھے آج کل نہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ جب بچہ فریش گریجویٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس وقت بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. بچہ گریجویٹ ہو گیا, وہی جو 2 منٹ پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ پریشر آ جاتا ہے کہ چلو جی اب تو ماشاءاللہ بچہ ڈاکٹر بن گیا, اب اس کی اچھی سیلری لگے گی, اور یہ کل ہی بوری بھر کے لے آئے گا, نوٹوں بھر کے لے آئے گا. تو یہ نہیں ہوتا. سب سے بچے پہ یہ پریشر آ جاتا ہے, آپ کے سبلنگز نہیں ڈالیں گے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پیرنٹس نہیں ڈالیں گے, آپ کو باقی سوشل پریشر اتنا, میں کزنز, ریلیٹیوز, ادھر ادھر فرینڈز اتنا پریشرائز ہو جائیں گے. پھر آپ جب اپنا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, یہ میڈیکل میں بھی ایشو ہے, ہر فیلڈ میں ہے. بچے جب کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار میں اگر ڈاکٹر بننے کے بعد 5 سال کے بعد, ایک ایگزامپل ہے, کوئی بھی راؤنڈ فگر 60-70 کے ارن کر رہا ہوں, یار وہ تو انٹرمیڈیٹ کے بعد اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے, وہ اتنا کر رہا ہے, تو وہ خود کو پھر ڈی موٹیویٹ کرنے والی بھی بات ہوتی ہے. اور اتنی سخت محنت مشقت تعلیم کے بعد, ایک تو یہ ہے, پھر اسٹل اس کے بعد آپ کو نائٹ شفٹ میں جانا پڑتا ہے, آپ کو ڈے ٹائم جانا پڑتا ہے. وہی میڈیکل والی لائف انیشیلی آپ کو چلتی ہے کیریئر کے سٹارٹ میں. لٹرلی میں اس دن ہاسپٹل گئی, میں نے وہاں پہ 3 جونیئر ڈاکٹرز کو دیکھا, ایک لڑکی تھی, 2 لڑکے تھے, چھوٹے چھوٹے سے بیچارے. وہ خود بھوک سے, ان کا اتنا برا حال تھا کہ وہ گرنے والے تھے, اور وہ ٹراما سینٹر میں ڈیوٹی کر رہے تھے. ان کے پاس بالکل وقت نہیں تھا کہ وہ ایک جوس کا پیکٹ ہی پی لیتے. بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ. نہیں ہوتا میم ٹائم, مجھے یاد ہے, نہیں ہوتا وقت. میں نے امیڈیٹ آفٹر گریجویشن اپنا ایکسپیرینس اگر آپ سے شیئر کروں تو میں صبح تقریباً 5-6 بجے سوتا تھا, اور 12 بجے اٹھ کے پھر اگلے دن تک میری یہ ڈیوٹی. بالکل ایسا ہی, اور یہ میں نے اسٹرگل کیا. پھر کووڈ آ گیا, آہستہ آہستہ اب آ گیا الحمدللہ. اسٹل ابھی بھی وہی ہے کہ صبح 9 سے رات 12 تو بج جاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا نہیں. اور پھر مجھے اتنا پتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ سے آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ بھی بہت رہنا پڑتا ہے. مستقل آپ کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, آپ اپنی نالج نہیں بڑھائیں گے, آپ کو کیا پتا دنیا میں کیا نئی چیز آ رہی, کیا نئی دوائی آ رہی ہے. اپڈیٹڈ رہنا بھی پڑتا ہے. مطلب یہ تعلیم نان اینڈنگ ایجوکیشن ہے یہ میڈیکل کی. میں جہاں ایسے ہی ہے, یہ تو قبر تک ساتھ جائے گی. جب تک آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو یہ اسٹڈی کرنا ہے, آپ کو اپڈیٹڈ رہنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ارننگ آپ کر رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں آپ کہ میں اچھی ارننگ کر رہا ہوں؟ خاص طور پر جونیئر ڈاکٹرز کے حوالے سے بتائیے گا.
وہ تو میں نے 30,000 25,000 پہ بیچارے کام کرتے دیکھتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے اس سے تو اچھا پلمبر ہی بن جاتے. پلمبر اتنا کماتا ہے ہنر سے. نہیں ایکچولی ایسا ہے سیریسلی. ہاں کیونکہ ایسا ہے. یہ تو کتنے وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوں گے جونیئر ڈاکٹرز. میم اصل میں آپ دیکھیں نا پاکستان یہ آپ کہہ لیں کہ نیشنل لیول پہ ایشو ہے. کوئی آرگنائزیشن ہے اس کا ایشو ہے, یا پھر ہم اگر بہت جنرل چلے جاتے ہیں پاکستان میں, یہ سٹیپس وہ ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے ہیں. اتنے ڈاکٹرز گریجویٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہیں جاب نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, جاب بہت بڑا المیہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا. جاب نہیں مل رہی تو جتنے بھی ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کہہ لیں یا اوور تمام پروفیشنلز میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ طبقہ جو بھی تھوڑا سا افورڈنگ ہے وہ تو باہر چلا جاتا ہے. اب پیچھے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ ہیں, اور یہ اسٹریسفل کنڈیشن بنی ہوئی ہے کہ آئے روز اکثر میں جب دیکھتا ہوں نا فری ٹائم میں رپورٹس تو دیکھتا ہوں 2-3 سوسائڈ میڈیکل اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, انجینئر کر رہے ہیں, گریجویٹس کر رہے ہیں. اتنی فرسٹریشن آ گئی ہے ڈاکٹرز میں, اور بے روزگاری کی وجہ سے, اور یہ لو پیڈ, مطلب وہ دیکھیں نا, وہ خود دیکھتا ہوگا. میں اس بات کی میں گواہ ہوں, میرا بھائی بھی ڈاکٹر تھا. بہت واقعی بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگ پڑھنے کے لیے. پھر MBBS کرو, پھر اسپیشلسٹ بنو, پھر اس کے بعد اپنی فیلڈ میں جاؤ اور پھر اتنا سا کماؤ. تو یہ بہت ہی واقعی اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اس کا حل نکلنا چاہیے لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. نہیں ضرور. ہم ASFE ورلڈ TV کے پلیٹ فارم سے جو ارباب اقتدار یا جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہی ہے جو اللہ کے بعد تو ہمارے مسیحا یہی ہیں یہاں پر. ہمیں مطلب ڈاکٹر نہ ہو تو ہمیں سب سے پہلا خیال ہی ڈاکٹر کا آتا ہے. تو پلیز اس بارے میں سوچیں, اور کوئی ایک بھی اگر ہماری بات سن رہا ہے تو کچھ ان کی بہتری کے لیے کام کریں. اور اس کے بعد جو آپ کی بات تھی کہ میں مطمئن ہوں, تو الحمدللہ میں جو ہے اپنی انکم سے رائٹ ناؤ جو ہے, اب دیکھیں نا میم وہی چیز آتی ہے کہ اگر آپ اپنا کمپیریزن شروع کر دیں گے نا, میں تمام ڈاکٹرز کو بھی یہی جو فریش گریجویٹ بچے ہیں انہیں یا سب کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنا کمپیریزن شروع کر دیں گے کسی دوسرے کے ساتھ تو ڈیفیکلٹ ہوگا. اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ اپنی سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوا بچہ, اسے پرائیویٹ پڑھایا گیا, اسے ماشاءاللہ فیملی نے بہت سپورٹ کیا ہے, اس کے پاس پیچھے فیملی سے اتنی انکم ہے. اور آپ گریجویٹ ہیں فریش, آپ خود اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ کی پیرنٹس نے آپ پہ اسٹرگل کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے, آپ کو پڑھایا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیریزن نہ کریں. اگر کمپیریزن کرنا پھر اس طرح سے کریں کہ وہ خود ہی کتنا کر رہے ہیں, وہ تو تھا ہی, مطلب اس کے پاس تو تھا ہی نا پیسہ, میں تھوڑی سی محنت کر کے کما لوں گا. بالکل, اور آپ کتنا کر رہے ہیں, تو پھر وہ بچوں کو تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے. اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایشو ہے, کمپیریزن کا ایشو ہے. آپ نہ کریں, پرسنل لیول پہ نہ کریں, سائڈ سے لوگ کہہ دیں گے یار وہ اتنا ہے, آپ اتنا نہیں کر رہے, فلاں اتنا ہے تو آپ اتنا کیوں نہیں کر رہے. یہ بہت سی بس خود اعتمادی رکھیں کہ میں بھی کچھ دن میں ایسے کر لوں گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محنت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں, یا بس قسمت پہ چھوڑ کے اللہ اللہ کرتے رہیں؟ قسمت پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا, محنت بھی ضروری ہے, اور قسمت تو ہے ہی ڈیفینیٹلی, لیکن اس کے لیے محنت اور کوشش بھی ضروری ہے. محنت اور کوشش تو بہت ضروری ہے. اس پہ تو دوسرا کمنٹ میں دے ہی نہیں سکتا نا کہ بندہ کہہ دے کہ صرف قسمت کام کرتی ہے یا صرف محنت کام کرتی ہے. محنت بھی ضروری ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اس کے ساتھ قسمت کا تو کہتے ہیں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. آپ محنت کریں, ساتھ دعا کر لیں. بالکل. اور چاہے آپ ہنر سیکھ رہے ہوں, چاہے آپ ڈگری, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی اپنے آپ کو, جو بچہ اس وقت آپ کو سن رہا ہے یا جو نوجوان آپ کو سن رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے میں بہتر ہے یا وہ کوئی ہنر حاصل کرنے میں بہتر ہے؟ وہ خود سے رہنمائی لے یا والدین رہنمائی کریں یا انٹرنیٹ سے لے, کیا کریں, کیسے ڈسکور کریں ہم خود کو؟ یہ جو ڈائریکشن آپ دیکھیں 18-20 سال تک کے بچے کو تو خود ڈائریکشن اس طرح سے انٹرسٹ, تو آبویسلی بچہ جب پیدا ہوتا ہے 5-7 سال اسکول جانا شروع کرتا ہے تو پیرنٹس ہی نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ کس فیلڈ کی طرف زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے. بچہ ٹیکنیکل ہے, بچہ ہیلتھ کی چیزوں میں زیادہ جا رہا ہے. اس کے بعد ٹیچر جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں. تو بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے ٹیچرز جو ہیں. سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں پیرنٹس, کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ تصویریں اچھی بنا رہا ہے, ایک بچہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی لے رہا ہے, وہ سب سے بہتر تو میرا خیال ہے پیرنٹس گائیڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ٹیچر بھی دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں پیرنٹس اور ٹیچر اگر بچے کی انٹرسٹ کے مطابق, یہ نہیں کہ جو 2 منٹ پہلے ہم نے بات کی ہے کہ بچے نے ڈاکٹر بننا ہے تو پیرنٹس کہہ دیں یہ ڈاکٹر ہی بنے گا, نہیں. آپ بچے کا انٹرسٹ دیکھیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ ٹیکنیکل ہے, اسے انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے, تو آپ بچے کو اسی سائڈ پہ لگا دیں. ٹیچرز کو بھی چاہیے اسے وہ والی ڈائریکشن دیں, تو ایک ڈائریکشن کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. بچہ خود سے نہیں اس کو بچپن میں کر سکے گا, خود سے بچہ نہیں کر سکتا. انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی اکثر بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی,
میڈیکل میں تو سب سے پہلے سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں والدین کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بے شک وہ پڑھے لکھے ہوں، بے شک وہ پڑھے لکھے نہ ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی جنرل نالج ہر پیرنٹس کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اس کا رجحان دیکھ کے اسی تعلیم میں ڈال دیں. ایکسل کرے گا بچہ، اس میں کتنا کامیاب ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ڈگری بہتر ہے یا ہنر؟ الگ الگ لیں، ساتھ ساتھ لیں، کیا کریں؟ لڑائی چل رہی ہے دونوں کی. میم اس لڑائی میں تو جیت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کا ذاتی خیال؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں اگر سارے ڈگری ہولڈر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہنر والے کدھر جائیں گے؟ اگر سارا ہنر آ گیا تو ڈگری والے کدھر جائیں گے؟ تو یہ دونوں ضروری اس لیے بھی ہیں کہ اب فرض کر لیتے ہیں اگر سارے ڈاکٹر بن جائیں تو انجینئرنگ کا، یا اگر ہم کسی چھوٹے مزید ادھر چلے جاتے ہیں کہ جوتے سلائی کرنے والے یا جوتے پالش کرنے والے، تو یہ کام کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور باقی اس کے بعد جو رسپیکٹ ہے وہ ہمیشہ، میں اکثر بیٹھا ہوا دوستوں سے یا بیٹھا ہوتا ہوں کلیگس کے ساتھ بات کرتا ہوں، رسپیکٹ ہمیشہ پروفیشنل کی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن کی رسپیکٹ نہیں، پروفیشنل کی رسپیکٹ. بہت پیاری بات ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں کوئی فرینڈ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک نا جوتے سلائی کرنے والا ہے، ایسے ہی ایٹیٹیوڈ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس اتنا ایٹیٹیوڈ ہے، کیوں کہ اس کے پاس سکلز ہیں. تو ایٹیٹیوڈ اتنا ہے کہ جوتے سلائی کرنے والے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جو بھی ہے جوتا سلائی کر، اس کے پاس چلے جائیں، اگر اس نے کہہ دیا نا بھائی آپ کا جوتا کل سلائی کروں گا، تو آپ کو کل ہی ملے گا، فری بھی بیٹھا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس سکلز ہیں، اسے پتا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ میرا، اور اس کو فخر ہے اپنے کام پہ، فخر ہے اپنے کام پہ. تو وہ اس ایٹیٹیوڈ سے کام کرتا ہے کہ اور آپ نے بڑا بجا فرمایا آپ نے کہ معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ڈگری بھی ضروری ہے، ہنر بھی ضروری ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے اچھا تو یہ کہ آپ ڈگری کے ساتھ ساتھ احتیاطاً کوئی ہنر سیکھ لیں، پاکٹ منی بنا لیں اس سے. سیکھنا چاہیے. ہاں، کچھ نہ کچھ آپ کو آنا چاہیے. لیکن میں پاکستان میں میں ہمیشہ پاکستان کی بات بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ کوئی اور کرے گا، تو یار ڈاکٹر بن کے بھی یہ کر رہے ہو، آپ انجینئر بن کے بھی یہ کام کر رہے ہو. ایک تو ہمارے ہاں لوگوں کی باتیں کھا گئی، ایک ایگو بہت بنائی گئی ہے، ایک وہ جو ہے نا، یہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. اب وہی سارے جو باتیں کر رہے ہیں، یا جو میں ہوں، میں اگر کسی کو کہتا ہوں یار تم انجینئر بن کے، ڈاکٹر بن کے کیا کر رہے ہو، میں ہی باہر جا کے کیا کروں گا یورپ میں، یا ادھر جا کے پتہ چلے ڈاکٹر علی جا کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں. حالانکہ آنریبل پیشہ ہے، بالکل اس میں آپ پاکٹ منی بنا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ آپ کا درست تھا، یا کبھی ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار اس سے تو اچھا ہے میں پلمبر ہی بن جاتا، زیادہ کماتا؟ میں نے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو کے علاوہ اگر بتاؤں، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں اپنے پروفیشن سے، الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ ہماری پروفیشن میں سب سے بڑی جو میں انجوائے بھی کرتا ہوں اس ایک چیز کو، پیشنٹ آتا ہے نا، پین میں آتا ہے، درد میں جاتا ہے، تو پھر جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ دعائیں جو دے کے جاتے ہیں نا، اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. کوئی تجویز ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی بات جو ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، وہ آپ ان کو کوئی اچھی بات ان کو کہنا چاہیں تو آپ پلیز کہہ سکتے ہیں. یہی کہ میں بس تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں پہ کسی قسم کا پروفیشنل طریقے سے یہ بونڈ نہ کیا جائے کہ آپ نے بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے. سب کے لیے یہ ہے، بچوں کو آزادی دیں، جو کرنا چاہیں انہیں کرنے دیں، اچھی چیزیں، ٹھیک ہے. جو پروفیشن وہ چننا چاہیں اس میں جانے دیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. اور جتنے بھی گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے لیے تو یہی ہے، محنت کرتے رہیں، رزق من جانب اللہ ہے، وہ اللہ دے گا. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہیں لیکن وقت محدود ہے، تو مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی. آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین، آپ نے آج ڈاکٹر علی کی باتیں سنی اور یقیناً آپ نے ان سے رہنمائی لی ہوگی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کو یہ احساس ہی سرشار کیے رکھتا ہوگا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو بچا رہا ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر علی نے بھی یہ بات مینشن کی. اور ہمیں اجازت دیجیے، جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ. اللہ نگہبان.